अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छा नावल, बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल। लेकिन मसला ये है कि ये नावल जो है ना वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है और इसमें बहुत सारे इस्लामिक पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर किए गए हैं। इसीलिए आप सब लोगों का इस नावल के ऊपर जो इंटरेस्ट है ना वो बिल्कुल ज़ीरो है। ना इसमें रूड हीरो है, ना इसमें लरसने कपकपाने वाली हीरोइन है। इसमें ऐसा कोई बारा मसाला नहीं है जिसके लिए आप भागे दौड़े चले आते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 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 ज़रूर इस नावल की एक दो एपिसोड अच्छे से वॉच करें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप 2-3 एपिसोड देखने के बाद 4th और 5th एपिसोड का ख़ुद से इंतज़ार करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस नावल को भी आप लोग तवज्जो दें। इस्लामिक वे में जब भी नावल लिखा जाता है तब आप लोगों का दम निकल जाता है। जितने भी इस्लामिक नॉवेल्स मैंने अपने चैनल पे पोस्ट करने की कोशिश की है, आपने उनको सुपर डुपर फ्लॉप साबित किया है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये बहुत अच्छा और बहुत ही जो है ना मालूमाती नावल है। इससे आपके बहुत से दीनी पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अब मेरे कहने पे ज़रूर इसको वॉच करेंगे। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर आपने वीडियो में लिखना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोग आए थे इस नावल को देखने। दर्द मिन फिलाक, राइटर है युसरा कमल और आज है इसकी दूसरी एपिसोड। मोमिन और फयाज दोनों कैंटीन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने मूड बेहतर करने के लिए कॉफ़ी और बर्गर ऑर्डर किया। सर्दी जू की तू थी। पंजाब की सर्दियां वैसे ही बड़ी मशहूर होती हैं। इंसान को जब तक कलमे ना पढ़ा दें जाती नहीं है। यहाँ आकर उनका मूड काफ़ी बेहतर हो गया था। दोनों इधर उधर की बातों में लगे थे। जब बातें ख़त्म हुई तो मोबाइल में हो गए। वो लड़के थे ना, इसलिए बातें ख़त्म हो गई। अब उन्हें लड़कियों की तरह बातों में से बातें निकालना तो आता नहीं था। जाहिर सी बात है, हमारे पास बहुत टॉपिक्स होते हैं बात करने के लिए। कैंटीन और ऑडिटोरियम का फासला ज़्यादा नहीं था, इसलिए वहाँ होने वाले प्रोग्राम की आवाज़ वाज़ेह तौर पर यहाँ आ रही थी। उन्होंने जब अलमीरा की तकरीर का उन्वान सुना तो बैक वक्त दोनों ने गर्दन घुमाकर एक दूसरे को देखा था। ये कौन सी लड़की थी जो उनके जैसी सोच रखती थी? और वो उन्वान लक़द तरदना मिनस समा, कैसे अल्फाज थे, उदादी से भरे। और वो लहजा वो खुद में कैसा सहर रखता था। पर अभी वो दोनों बल्कि हर कोई नावाकिफ़ था अलमीरा ज़ेब से और अब वाक़फ़ियत का वक्त आ चुका था। चलो फयाज, हम भी ऑडिटोरियम में चलते हैं, उसने आम से लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ। फयाज भी हामी भरते साथ देने लगा और वो वहाँ से चले गए। मेरी तकरीर का मौजू है लक़द तरदना मिनस समा, जिसके मायने हैं आसमानों से निकाले गए हम। आप सब सोच रहे होंगे कि ये कैसा उन्वान है। कुछ को अजीब लगेगा तो कुछ को मुनफरिद। आप सब ने कुरान में बेशतर मुकामात पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या पढ़ा होगा। सबसे पहले सूरह बकरा में इस वाक़ये का जिक्र इस तरह से है कि और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए। हम तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाकर इन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो उन चीज़ों के नाम बताओ। उन सब ने कहा, ए अल्लाह, तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है। पूरे इल्म व हिकमत वाला
تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 30 تک 38۔ اس واقعے کو پڑھ کر جو سب سے پہلی بات میرے دماغ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان دنیا میں سزا کے طور پہ بھیجے گئے ہیں۔ اس ایک واقعے میں بہت سی اور باتیں ہیں جو قابل غور ہیں، جیسے ابلیس کا غرور۔ غرور اتنی بھیانک چیز ہے جو اسرائیل سے شیطان بنا دیتا ہے، جو جنت کے فرشتوں سے دوزخ کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اسرائیل جنت میں رہا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ اعلیٰ مرتبے پہ تھا، لیکن ایک سجدہ نہ کرنے پہ اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا کیونکہ وہ غرور تھا جس نے اسے جھکنے نہ دیا۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اسرائیل کو ایک سجدہ نہ کرنے پہ اللہ نے کتنی بڑی سزا دی تھی، اور ہم خود دن میں نہ جانے کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا کیا بنے گا؟ ہم میں تو غرور حد سے زیادہ صلاحیت کر گیا۔ جھکنا تو آج کل کے انسان اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ لیکن خیر، میرا موضوع یہ نہیں، اس کے بعد کی بات ہے۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت میں رہنے کا کہا، اور جنت کا ایک درخت ایسا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ وہ دونوں اس درخت سے کچھ نہیں کھائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت میں رہنے لگے، لیکن شیطان نے بہکا دیا اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کمعدولی کی سزا کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا اور انہیں کہا کہ اب تمہیں میری طرف سے جو احکام ملا کریں ان کی پیروی کرنا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو واضح طور پر قرآن بھی کہہ رہا ہے، لیکن ان باتوں میں اور کیا باتیں چھپی ہیں ان پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ قرآن صرف پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، اسے سمجھنا چاہیے، اور وہ بھی پورے دل سے۔ قرآن کے لفظ لفظ میں کہانی چھپی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سمیٹ کر نقطہ بنا کر پیش کیا ہے۔ یہ تسخیر کیے جانے والی کتاب ہے۔ اس کی تسخیر کے سفر میں نکلیں، یہ کائنات کے وہ راز ہم پہ افشاں کرے گی کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اب اس واقعے کو اگر دیکھا جائے تو اسے قرآن میں کیوں رکھا اللہ نے؟ کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا نا، اور وہ مقصد ہے کہ اللہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کوئی میری حکم عدولی کرتا ہے میں اسے خود سے دور کر دیتا ہوں، میں پھر جنت جیسی پرتعیش جگہ سے نکال کر دنیا میں بھیج دیتا ہوں۔ وہ سزا جو حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ صرف ان کی نہیں، ہم سب کی سزا ہے جو ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ ہم اولاد آدم ہیں۔ اللہ جانتے تھے کہ آدم کی نسل چلے گی،
دنیا آگے بڑھے گی، اس لیے وہ صرف آدم کی ہی نہیں، ہم سب کی سزا تھی جسے ہم بھول بیٹھے ہیں۔ ہم دنیا میں آ کر یہ بھول گئے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں سزا کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا ایک جیل کی مانند ہے جہاں ہر قیدی اپنے حصے کی سزا کاٹتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بیشتر انسان اس دنیا میں آ کر خدا کو بھول جاتے ہیں۔ وہ اس بات کو ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے پلٹ کر خدا کے پاس جانا ہے۔ یہ دنیا ایک موقع ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم دوبارہ جنت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم فائدہ ہی نہیں اٹھاتے اور جنت ہمارا مقدر بننے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ جب ہماری روح کو جسم میں ڈال کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو اللہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں آ کر نیک اعمال کریں، اللہ کو راضی کریں، اس کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن ہم انسان اتنے نادان ہیں کہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ غور کیا کریں، دیکھا کریں کہ آخر یہ سب کیا جو ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دراصل اللہ ہمیں آزماتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو ایک درخت سے آزمایا تھا، ویسے ہی ہمیں بھی آزما رہے ہیں۔ کسی کو کچھ دے کر اس کی آزمائش کی جا رہی ہے تو کسی سے لے کر۔ یہ دنیا ماں سوائے فریب کے اور کچھ نہیں۔ یہ زندگی جسے ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ آپ صرف ایک چیز دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کو آپ کے گھر سے نکال دے تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا۔ آپ کتنی جدوجہد کرو گے دوبارہ اپنے گھر پہ جانے کے لیے؟ اگر آپ کو آپ کی کسی غلطی کی بنا پہ نکالا گیا ہے تو ظاہر ہے آپ معافی مانگو گے، دوبارہ وہ غلطی نہ کرنے کی قسم کھاؤ گے کہ بس کسی طرح ہم دوبارہ اپنے گھر چلے جائیں۔ تو یہ بھی تو سوچیں، وہ جنت آپ کا گھر ہی تھی جہاں سے آپ کو غلطی کی وجہ سے نکالا گیا ہے۔ اب آپ کے پاس وقت ہے، موقع ہے توبہ کرنے کا، رب کو منانے کا۔ یہ موقع جب تک آپ کے پاس ہے، جب تک آپ زندہ ہیں۔ مرنے کے بعد ہر موقع ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم سب کے اعمال نامے کھلے ہیں۔ ہم جو چاہیں اپنے اعمال کے ذریعے اس میں لکھوا سکتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں کے بند ہوتے ہی یہ کتاب بھی بند ہو جائے گی اور پھر صرف ایک آہ اور کاش رہ جاتی ہے، حسرت اور تکلیف۔ پھر کوئی ماں کا کوئی معافی نہیں ہوتی۔ بس اتنا سوچا کریں کہ ہم انسان بہت حساس ہیں۔ ہم سے دنیا کی ذرا سی آگ یا اس کی تپش برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم کی آگ جو اس سے 70 گنا زیادہ ہے وہ کیسے برداشت کریں گے؟ یہی سوچ کر اپنے اعمال درست کر لیا کریں۔ ہم انسان آسمانی مخلوق ہیں، ہم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، کتنے ہی آرام دہ بستر لگا لیں، ہم کبھی زمین پہ کمفرٹیبل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے تو بہتر ہے اسی کی تیاری کریں۔ دنیا کے جھمیلوں میں پھنس کر اسے نہیں بھولیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ وہ ڈائس سے اتر کر واپس نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ ہر طرف سناٹا چھایا تھا، سب لوگ ٹرانس کی کیفیت میں تھے۔ یہ لڑکی حد سے زیادہ صاف گو تھی۔ حجاب، مومن اور فیاض تو اب تک اس کے الفاظوں کے زیر اثر تھے۔ بالآخر اس ٹرانس کو ہوش کی آواز نے توڑا اور وہ سب ہوش کی دنیا میں لوٹے۔ اس کے بعد کافی علماء اور دوسرے اسٹوڈنٹس آئے اور اپنی اپنی تقریریں پیش کرتے گئے، لیکن جو بات المیرا زیب کی تھی وہ کسی اور کی بھلا کہاں ہو سکتی تھی؟ جیسے ہی پروگرام کا اختتام ہوا وہ سب اپنے اپنے گھروں کا رخ کر گئے۔ شام کے سائے ہر طرف اپنے پر پھیلائے بیٹھے تھے۔ سورج اپنی واپسی کے سفر پہ رواں تھا۔ آسمان چاروں اطراف سے ہلکا نارنجی ہو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا انسانی طبیعت پر اچھا اثر چھوڑ رہی تھی۔ وہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا تھا، دیوار سے ٹیک لگائے وہ ڈوبتے سورج کے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس منظر کی بھی اپنی ہی الگ سی کشش ہوتی ہے۔ نگاہیں تو سورج پہ ٹکی تھیں پر دل و دماغ صبح کے پروگرام میں ہی اٹکے تھے۔ فیاض افندی ان الفاظ کو بھول نہیں پا رہا تھا
اس کی اور مومن کی سوچ بھی تو یہی تھی، بس چند الفاظ کا فرق تھا۔ لقد تردنا من السماء، اس کے الفاظ سے، ترد ابن آدم، من السماء آسمانوں سے نکالے گئے ابن آدم۔ ان کی سوچ تھی، دنیا میں اسے بہت کم سکون ملا تھا، اور جب کبھی وہ سوچتا کہ وہ اتنا بے چین کیوں رہتا ہے تو یہی وجوہات دماغ میں آتی تھی جو آج اس لڑکی نے بہت صاف اور آسان لفظوں میں بتائی تھی۔ پر ایک بات پہ تو اس کا دھیان ہی نہیں گیا جو اب ذہن کے پردوں پر لہرائی تھی۔ کیا وہ لڑکی بھی بے چینی کا شکار تھی؟ کیا وہ دنیا سے ایسے ہی تنگ اور بیزار تھی جیسے وہ تھا؟ کیا ان کی سوچ اس حد تک ایک جیسی تھی؟ یہ وہ سوال تھے جو بیک وقت فیاض افندی کے ذہن میں آئے تھے، اور اگر ان سب کا جواب ہاں میں ہوا تو کیا وہ کسی کو اسی دکھ سے گزرتے دیکھ سکتا ہے جن سے وہ خود گزرتا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں ضرور اس کے لیے کچھ کروں گا۔ دنیا میں جو تکلیف ہمیں ملتی ہیں انہیں برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ مجھ سے جو ہو سکا میں اس کے لیے کروں گا۔ یہ وہ عہد تھا جو فیاض خود سے کر چکا تھا۔ یہ جانے بغیر کہ عہد نبھانے اتنے آسان نہیں ہوتے، پریشانیوں کے اور آزمائشوں کے پل پر سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب کہیں جا کر عہد پورے ہوتے ہیں وہ مزید اس بارے میں سوچتا اگر کوئی آفت کی طرح اس پہ نازل نہ ہوتا۔ بھیا میری کلاس میں فرسٹ پوزیشن آئی ہے، زنیرہ نے آتے ہی اتنی زور سے کہا جیسے میدان کے ایک سرے پر ہو اور فیاض دوسرے سرے پر۔ مبارک ہو زینی، لیکن یہ بات آرام سے بھی تو کہی جا سکتی ہے، اتنا چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ زنیرہ فیاض سے 5 سال چھوٹی تھی اور اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے اپنی ہر فرمائش اس سے پوری کرواتی تھی۔ بھائی یہ تو خوشی میں جذبات ابھر ابھر کر آ رہے ہیں، اس لیے آواز کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اچھا پھر یہ بتاؤ ہمیں فرسٹ آنے کی خوشی میں ٹریٹ کب دے رہی ہو؟ اس کی بات پہ زنیرہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ واٹ؟ میں دوں ٹریٹ؟ اس نے خود کی طرف انگلی کر کے پوری آنکھیں کھول کر اس سے پوچھا۔ ہاں تو پھر اور کون دے گا؟ بہت اچھے، میں اتنی محنت کر کے فرسٹ آؤں اور اب ٹریٹ بھی میں دوں؟ ٹریٹ تو آپ نہیں دینی ہے، وہ بھی میری مرضی کے ہوٹل میں۔ اس کی بات پر فیاض نے بھویں اچکا کر تاثر پیش کیا جیسے کہہ رہا ہو اچھا سیریسلی؟ بھیا میں بتا رہی ہوں ٹریٹ آپ نے ہی دینی ہے۔ اچھا اچھا میری بہن دے دوں گا، جہاں کہو گی وہیں لے چلوں گا سب کو۔ یہ ہوئی نا بات، اتنا کہتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی۔ جبران آفندی اور مومنہ جبران کا ایک بیٹا فیاض اور ایک بیٹی زنیرہ تھی۔ کہنے کو تو وہ دونوں ہی اکلوتے تھے، لیکن زنیرہ کے بقول کہ صرف وہی اکلوتی تھی، کیونکہ بھائی تو ایک بھی 2 کے برابر ہوتے ہیں۔ فیاض شروع سے نرم مزاج، کمگو اور سیریس سا لڑکا تھا، اور زنیرہ نرم مزاج تو تھی لیکن کمگو کا الفاظ اس کے لیے بالکل نہیں بنا تھا۔ زنیرہ آفندی کی دنیا فیاض آفندی سے شروع ہو کر اسی پہ ختم ہو جاتی تھی۔ بھائی بہنوں کے لیے نعمت ہوتے ہیں، اس بات کا اسے خوب اندازہ تھا۔ آسمان پر بادل مکمل قبضہ جمائے بیٹھے تھے۔ سورج بھی بادلوں کے پیچھے چھپ سا گیا تھا۔ اس کی تھوڑی بہت روشنی بادلوں کو چیرنے پہ کامیاب ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی موجودگی کا پتہ تھا۔ بادلوں کی اوٹ میں چھپا سورج چاند کا سمندر پیش کر رہا تھا۔ سورج چاند لگ رہا تھا، عجیب ہے نا؟ ہر طرف چھائے بادلوں نے موسم کو مزید خوشگوار بنا دیا تھا۔ اس موسم کا مزہ تو اصل حجاب لے رہی تھی۔ لان میں نیچے گھاس پر بیٹھ کر پیچھے رکھی کرسی سے ٹیک لگائے موبائل میں چلتی مووی کو دیکھ رہی تھی، اور دوسرے ہاتھ سے
پلیٹ میں رکھی چپس، کولڈ ڈرنک، پکوڑے وقتاً فوقتاً کھائی جا رہی تھی۔ اس کے مطابق کولڈ ڈرنک ہو یا آئس کریم، دونوں کا اصل مزہ تو سردیوں میں ہی آتا ہے۔ اگر کوئی شخص پیچھے رکھی کرسی پر بیٹھا ہوتا تو اسے پتا چلتا جس مووی میں حجاب میڈم اتنی گم ہے وہ ایک باربی مووی ہے، یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ اور باربی مووی۔ ہاں، حجاب ایسی ہی تھی، کہیں بہت نرم تو کہیں بہت سخت۔ بچپن سے اب تک وہ اکیلی رہی تھی کیونکہ سب نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس کا ماضی عام بچوں کی طرح بہت پیارا نہیں تھا، وہ تلخیوں سے بھرا، اور وہی تلخی کبھی اس کی ذات کا حصہ بھی بن جایا کرتی تھی۔ اگر آپ سے آپ کا سب کچھ چھنتا رہے اور پھر بھی کوئی کہے کہ آپ تلخ کیوں ہیں تو کیا جواب دیں گے اسے؟ ابھی وہ تھوڑی دیر اور مووی میں مگن رہتی اگر بیچ میں کسی کی کال نہ آتی۔ اس نے نمبر پہ غور کیا تو وہ کوئی انجان نمبر تھا، پر کوئی کام کی کال نہ ہو یہ سوچ کر اس نے ریسیو کر لیا۔ السلام علیکم، آپ کون؟ یس کرتے ہی پہلا سوال اس نے پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں تمہارا ماموں بات کر رہا ہوں۔ اس کا اتنا کہنا ہی تھا کہ حجاب کے چہرے کے رنگ تیزی سے بدلے، غصے کے باعث اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ کون ماموں اور کیسے ماموں؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھے دوبارہ کال نہیں کیجیے گا۔ اس نے کہتے ہی کال کاٹ دی اور اس نمبر کو ڈیلیٹ کر دیا۔ آج پھر سے اس کے زخموں کو تازہ کر دیا گیا تھا۔ کل تک جو اسے دھتکارتے آئے تھے آج انہیں اسی کی یاد آ گئی تھی۔ جب اسے ان کی ضرورت تھی تب وہ موجود نہیں تھے، اور آج جب وہ اکیلے مطمئن تھی تو کیوں وہ اس کی زندگی میں دوبارہ داخل ہو رہے تھے؟ ہاں ٹھیک ہے، نہیں تھی وہ خوش، کیونکہ خوش ہونا نہیں مطمئن ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم خوش تو ہوتے ہیں لیکن مطمئن نہیں ہوتے۔ خوشیاں بھی ہمیں بے سکون کر دیتی ہیں، اور بعض دفعہ ہم دکھ میں بھی مطمئن ہوتے ہیں، اور حجاب زہرا مطمئن تھی، اسے اب ان کی نہ ضرورت تھی نہ خواہش، لیکن مستقبل میں کیا ہونے والا تھا اس سے تو ہم بے خبر ہوتے ہیں نا۔ قسمت ہمیں جس راہ پہ موڑے ہمیں وہی رخ کرنا پڑتا ہے، قسمت ہماری نہیں مانتی، وہ اپنی منوا جاتی ہے۔ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ اس امید کے ساتھ پوسٹ کروں گی کہ آپ اس ناول کو بھی توجہ دیں گے۔ شروع کی ایپیسوڈ میں تو میں بہت جلدی جلدی بول رہی ہوتی ہوں، اور کیونکہ اس میں ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، 1 منٹ کا ٹائم ہمیں ملتا ہے زیادہ سے زیادہ بولنے کے لیے، اور میری نظر صرف گھڑی کے پڑتی ہے کتنے سیکنڈ رہ گئے بولنے کے لیے۔ تو لیکن ابھی میں جو ہوں نا آپ سے تفصیل سے بات کر سکتی ہوں، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ اسلامک بیس ناول سے آپ لوگوں کو کیوں اتنی چڑ ہے، کیوں آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ اور ضروری ہے کہ ہم ایک ہی طرح کے ایک ہی قسم کے ناولز پڑھیں، وہی ایک روڈ ہیرو، وہی ایک لڑستی کپکپاتی جھٹپٹاتی ہیروئن جس کا دوپٹہ ادھر گر رہا ہوتا ہے ادھر گر رہا ہوتا ہے، خود ادھر ڈول رہی ہوتی ہے ادھر ڈول رہی ہوتی ہے۔ مطلب ہم کب تک اس طرح کے ان ریئلسٹک ناولز کو اہمیت دیتے رہیں گے؟ میں نے کتنی جگہ دیکھا ہے روڈ ہیروز کے نام پہ اسلام کا، دین کا، محبت کا کتنا مذاق اڑایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اس کا دوپٹہ کھینچ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، اور ہم بہت انٹرسٹ سے جو ہے نا اس کے نیچے لکھ کر آتے ہیں نیکسٹ پلیز۔ میں ایسے تمام ناول جن کے اوپر روڈ ہیرو کا ٹیگ لگا ہوتا ہے اور ہیرو نے شرم کی اور اخلاق کی سارے حدیں پار کی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے نیچے 200 کمنٹس دیکھتی ہوں، نیکسٹ پلیز، نیکسٹ پلیز، نیکسٹ پلیز۔ لیکن اگر کوئی ایسا دین سے بے دین کے متعلق ناول آ جائے تو ہم لوگ ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ تھوڑا سا پڑھ کر تو دیکھیں، یہ ایک بہت ہی الگ ٹاپک ہے، آپ کو یہ ٹاپک پڑھ کر مزہ آئے گا۔ اور اس میں صرف اسلام کے حوالے سے ہی نہیں، اور بھی بہت ساری باتوں کو کلیئر کیا گیا ہے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 ضرور اس ناول کو ایک دفعہ پڑھیں آپ لوگ۔ 2-3 ایپیسوڈ پڑھنے کے بعد آپ کو اچھا نہ لگے تو پھر بھلے مت آگے کنٹینیو کیجیے گا، لیکن 2-3 ایپیسوڈز پر تو اس کو توجہ دیں۔ آپ لوگ تو بس روڈ ہیرو کا ٹیگ نہیں ہے اور لرستی کپکپاتی سفید رنگت والی گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ والی لمبے بالوں والی ہیروئن نہیں ہے تو بس آپ کا انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا، آپ لوگ ایسے گزر جائیں گے جیسے آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اتنی لمبی تقریر کے بعد میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور 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 اس ناول کو توجہ دیں گے۔
مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔